السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ غزہ کے لیے بین الاقوامی سلامتی فورس بہت جلد تعینات کی جائے گی، ٹرمپ کا اعلان۔ امریکی صدر سے ملاقات سے قبل شامی صدر پر عائد تمام پابندیاں اقوام متحدہ نے ختم کر دی، امریکہ کی قرارداد پر فیصلہ۔ سعودی عرب سے غیر قانونی افراد کی ملک بدری کے لیے اقدامات، ڈیجیٹل پلیٹ فارم شروع کرنے کا فیصلہ۔ انڈونیشیائی دارالحکومت جکارتہ میں اسکول کے مسجد میں نماز جمعہ کے بعد دھماکہ، 54 افراد زخمی۔ تھائی لینڈ سے 270 ہندوستانیوں کی وطن واپسی، میانمار کے سائبر فراڈ والے جال سے ہوئے آزاد۔ تو یہ تو سرخیاں، اب خبریں تفصیل سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ ایک امریکی تعاون سے تشکیل دی گئی بین الاقوامی سیکورٹی فورسز جلدی ہی غزہ میں تعینات ہو جائے گی، جو اسرائیل کی 2 سالہ جنگ بندی کے بعد وہاں امن قائم کرے گی۔ ٹرمپ نے کثیر اقوامی فورس جو کہ غزہ میں تعینات ہوگی کا حوالہ دیتے ہوئے شام وائٹ ہاؤس میں وسط ایشیائی رہنماؤں کے ساتھ ایک تقریب میں کہا کہ یہ بہت جلد ہوگا اور غزہ کے حالات بہت جلد اچھے ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکن ممالک کو ایک مسودہ پیش کیا ہے جس کا مقصد ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے کو مضبوط بنانا ہے، جس میں ISF کی منظوری بھی شامل ہے۔ Within 20 minutes I put a 100% tariff on China. When President Xi, who's really a friend of mine, as much as he can be a friend, he's a tough man. He's a tough man. Smart man, actually. Very smart. The press doesn't like it when I call him very smart. You know, they think I'm not supposed to call him smart. But he leads 1.4 billion people, without question. In fact, during the meeting we were there, a couple of you were there, and some of you saw it. So he's here, and he's got about 6 people on each side, and every one of those people was standing like this. They were at attention. And I made a comment to one of them, and I got no response. I said, "Are you going to answer me?" I got no response. And President Xi didn't let him have any. So if there's any question, I said, I want my cabinet to behave like that. I'm demanding that I want them sitting up like that, Tim, just nice and straight. I've never seen a posture like that. I've never seen men so scared in their lives. Yeah, the equivalent of a vice president. He was, I said, "Are you going to answer my question?" And he's like, he doesn't move. I said, "What's wrong with this guy?" "Oh, I will answer all questions." Why don't you behave like that? JD doesn't behave like that. JD butts into conversations. I want to have that for at least a couple of days, okay, JD? We'll keep you long term, but a couple of days. وائٹ ہاؤس میں ادویات اور ہیلتھ کیئر سے متعلق تقریب کے دوران ایک شخص اچانک بے ہوش ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ سامنے حکومتی نمائندوں اور ہیلتھ کیئر ایگزیکٹوز کے ساتھ کھڑے شخص کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور چند لمحوں بعد ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ تقریب میں شریک دیگر افراد نے فوراً متاثرہ شخص کو سہارا دینے کی کوشش کی، تاہم اس دوران کرسی پر بیٹھے صدر ٹرمپ بھی فوراً کھڑے ہو گئے اور کچھ دیر کے لیے یہاں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ Within 20 minutes I put a 100% tariff on China. When President Xi, who's really a friend of mine, as much as he can be a friend, he's a tough man. He's a tough man. Smart man, actually. Very smart. The press doesn't like it when I call him very smart. You know, they think I'm not supposed to call him smart. But he leads 1.4 billion people, without question. In fact, during the meeting we were there, a couple of you were there, and some of you saw it. So he's here, and he's got about 6 people on each side, and every one of those people was standing like this. They were at attention. And I made a comment to one of them, and I got no response. I said, "Are you going to answer me?" I got no response. And President Xi didn't let him have any. So if there's any question, I said, I want my cabinet to behave like that. I'm demanding that I want them sitting up like that, Tim, just nice and straight. I've never seen a posture like that. I've never seen men so scared in their lives. Yeah, the equivalent of a vice president. He was, I said, "Are you going to answer my question?" And he's like, he doesn't move. I said, "What's wrong with this guy?" "Oh, I will answer all questions."
Why don't you behave like that? JD doesn't behave like that. JD butts into conversations. I want to have that for at least a couple of days, okay, JD? We'll keep you long term, but a couple of days of that would be very, very nice. Okay, I want to thank you. امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات سے قبل شامی صدر احمد الشرا پر اقوام متحدہ نے پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شامی صدر احمد الشرا اور وزیر داخلہ انس حسن پر پابندیاں ہٹا دیں۔ شامی صدر اور وزیر داخلہ پر پابندیاں ہٹانے کے لیے قرارداد امریکہ نے پیش کی۔ رائے شماری میں 14 ارکان نے حمایت کی، تاہم چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ دونوں رہنماؤں کے اثاثے منجمد اسلحہ اور سفر پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ شامی صدر پیر کو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ ادھر سعودی عرب میں پاسپورٹ کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل جوازات میجر جنرل صالح نے اعلان کیا ہے کہ ڈائریکٹوریٹ بہت جلد غیر قانونی افراد کی ملک بدری کے لیے سیلف ڈیپورٹیشن پلیٹ فارم کے نام سے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم شروع کرنے جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاسپورٹ کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل کا کہنا تھا کہ سیلف ڈیپورٹیشن پلیٹ فارم ڈائریکٹوریٹ کو ان روایتی طریقوں سے دور رہنے کے قابل بنائے گا جو پہلے رہائش، مزدوری اور سرحدی حفاظتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ملک بدر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ سیکیورٹی، تکنیکی اور آپریشنل پہلوؤں کو حتمی تشکل دیتے ہی اس کا آغاز ہو جائے گا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں اسکول کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دھماکے کے نتیجے میں 54 افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جکارتا کے اسکول کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ ہوا، جس دوران 54 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فی الحال دھماکے کی وجہ سامنے نہیں آ سکی، تاہم دھماکے کی جگہ پر قانون نافذ کرنے والے ادارے پہنچ گئے ہیں اور دھماکے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ نوکری کی لالچ میں بیرون ملک پھنسے ہوئے 270 ہندوستانیوں کی جمعرات کو وطن واپسی ہو گئی۔ یہ لوگ میانمار سے تھائی لینڈ میں داخل ہونے کی کوشش میں پکڑے گئے۔ ان ہندوستانیوں کو جبراً سائبر فراڈ کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ 270 ہندوستانی شہریوں میں 26 خواتین بھی شامل تھیں۔ بنکاک میں ہندوستانی سفارتخانہ اور میانمار میں ہندوستانی قونصل نے شاہی تھائی حکومت کی الگ الگ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ان کی واپسی میں مدد کی ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کے 2 خصوصی طیاروں سے ان کی وطن واپسی ہوئی ہے اور یہ تمام ہندوستانی شہری حال میں ہی میانمار کے میواڑی سے تھائی لینڈ پہنچے تھے، جہاں وہ مبینہ طور پر سائبر کرائم مراکز میں کام کر رہے تھے۔ تھائی افسران نے انہیں تھائی امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں حراست میں لے لیا تھا جب وہ غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہو رہے تھے۔ دوسری طرف تھائی لینڈ اور میانمار میں موجود ہندوستانی سفارتخانے نے ہندوستانی شہریوں کو صلاح دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی شہری بیرون ملک ملازمت کی پیشکش قبول کرنے سے پہلے غیر ملکی آجروں کی ان اسناد کی تصدیق کر لیں اور بھرتی ایجنٹیوں کی اور کمپنیوں کے گزشتہ ریکارڈ کی بھی جانچ کر لیں۔ اس کے علاوہ ہندوستانی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے تھائی لینڈ میں ویزا فری داخلہ صرف سیاحت اور خیل مدتی کاروباری مقاصد کے لیے ہے اور اس کا تھائی لینڈ میں روزگار پانے کے لیے غلط استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غزہ کے لیے بین الاقوامی سلامتی فورس بہت جلد تعینات کی جائے گی، ٹرمپ کا اعلان۔ امریکی صدر سے ملاقات سے قبل شامی صدر پر عائد تمام پابندیاں اقوام متحدہ نے ختم کر دی، امریکہ کی قرارداد پر فیصلہ۔ سعودی عرب سے غیر قانونی افراد کی ملک بدری کے لیے اقدامات، ڈیجیٹل پلیٹ فارم شروع کرنے کا فیصلہ۔ انڈونیشیائی دارالحکومت جکارتا میں اسکول کے مسجد میں نماز جمعہ کے بعد دھماکہ، 54 افراد زخمی۔ تھائی لینڈ سے 270 ہندوستانیوں کی وطن واپسی، میانمار کے سائبر فراڈ والے جال سے ہوئے آزاد۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔